Assalamu alaikum, students. How are you? Great, wonderful. What it was last time, we were talking about advertising and broadcasting. Advertisements meant for broadcasting. A new word, a new approach, very quickly done, as with the introduction of radio stations. It didn't take long for the manufacturers of goods and provider of services, traders, the business world. Business world is always very keen to promote its own cause. You all understand this. It didn't take them long to understand that this electronic media is actually meant for them. The electronic media may be thinking otherwise, but the advertising people thought, زبردست, یہی تو چاہیے تھا, کچھ ایسا جو ان کی بات کو سمندر پار لے جائے اور ان کی چیزیں بکیں دھڑا دھڑ اور میک لاٹ آف منی. But for the broadcasters, the performers, the producers, the directors, it also opened gates. Jobs, money earning. And when we ended last, students, we were talking about the area where the specialization has come, both for the broadcasting houses and the advertisers. When it came to age, somewhere in 50s and 60s, a lot of analysis were made for the audience. The type of audience were defined as rural audience, urban audience, middle income audience, rich people. Are you a rich person? No. Middle class? Well, it's okay. Middle class people, they say they enjoy more than anybody else. Well, that is in passing. But everybody had its share in this business of advertising and broadcasting. But for the business people, it was perhaps more. So analysis were made, and the type of advertisement was defined. The people were found who should perform according to the person who visualized an ad, and very highly specialized at the later part of this progress. In the 70s and 80s or somewhere in 90s, there were great breakthroughs in making advertisements. A lot of entertainment. There was a time, and I think still there is a time, when people wait for a particular ad because of its lines, because of its jingle, because of some element of beauty. You all understand? Because of star value, because some celebrity is there, because some big name in the arena of sports, film, television, stage, or in social life appears in the ad. That creates a lot of attraction. And today, we would be talking more on these lines, and we would try to learn a little more areas. And mind you, we are going to wind up this debate today. Advertisement is perhaps one area where you can have a whole course. If you are doing business administration or courses like this, because advertising, huge area, the finances, the budgeting, the marketing, the visualization, the making of all these things. But we are concerned only about broadcasting and making these advertisements to the extent
where in fact it is in the area of broadcasting. So we are in fact finishing all this talk in 2 talks, and today is the last of these 2 talks. What is the advertiser's approach towards a broadcasting house when the person is thinking of publicity? Well, the primary feature, as we discussed it to some extent the last time, the primary function is pick the most popular program. That is the approach for every advertiser. If the person is successful, the person is lucky these days because there is so much rush of the advertisers and the broadcasting houses are limited. Secondly, they try to hire a celebrity. You must have noticed from the film world, the silver screen world, they are always, the advertiser people are always in hot pursuit of their people, and the sportsmen. They just want a celebrity be in their hand and doing a line or two. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے حسن کا سنگار, but you see there are many who say and influence people what cosmetics they use that adds to their beauty, and it helps in promoting, in selling their product. When we come to the choice of the advertisers, it is not only the program which are recorded programs like dramas or musical shows. The advertisers are also interested in live programs, and the live programs are many these days. You see, the sports are so popular these days. For instance, in our area, in this subcontinent, cricket crazy people. کرکٹ تو اتنی پاپولر ہو گئی ہے یہاں پہ کہ جو ایک بہت ہی چیریشڈ گیم تھی ہاکی کی, وہ ایسا لگتا ہے جیسے اتنی پاپولر نہیں رہی. بائی دی وے, ہو از کیپٹن آف پاکستان ہاکی ٹیم؟ ویل, آئی وڈ بی ایکسپیکٹنگ دس فرام یو اسٹوڈنٹس آف میس کام. اور یہ جاننا کہ رائٹ فل بیک کون ہے is asking a little difficult question these days. Cricket has taken the world of sports in this part of the world by storm. Everybody is knowing different cricketers, their history, their records, their positions, 1 down, 3 down, all the scores. So interesting. And if you score a century, you become a hero overnight. And then the advertising world, the corporate sector. You understand this corporate sector? This corporate sector is after you. And what you need is to say a line or two and make a good buck. Millions, I would say simply. But that is the extent of getting. And as we were talking about the live programs, if there is a live musical show, and if you have announced it that on that particular date we will be having a live musical show, I tell you, there will be a line, queue of advertisers who would be willing that their publicity of their product be broadcast at the time when the live musical show is on, and other live coverages. You see, just some time ago, it was with the recorded programs, the comic program, which are mostly recorded. The dramas, they were hot pieces of broadcast, and the advertising people would love to have that slot, that spot for their products. But these days, the live coverage is like this. You see, so much is the pressure of advertisements that even the broadcasting houses are taken
by surprise sometime. So much is the demand to have insertions, and we'll be talking about these insertions in a moment. You see, it's a very popular saying at a media house. I just overheard. They say, well, there was a time when advertisements were shown in between overs. Now, overs are shown in between advertisements. So great is the rush and pressure of advertisements. You may be thinking of earning money, and for the broadcasting houses, yes, indeed it is. It is earning a lot of money if you are a popular channel and if you have popular programs. It is perhaps the major source for earning good money. Well, we are talking about the live coverages and the pressure of the advertisers, because these days all those areas like manufacturing is expanding. New factories, new products, they are coming up and then the services sectors, the banks, all those things, the trade, the corporate sector is growing like anything all around the world. They all need publicity. Publicity, you see, in fact, they set aside a reasonable amount in relative terms, say some 10% or 15%, something, of their investment for the purposes of publicity. That is the mechanic or mechanism with the budgeting affair and the production and the publicity which is going on. And we would be now talking about how the advertisements are placed in various programs. What is the mechanism for it? You see, the first thing when an advertisement is given, it's called insertion order. You may call it release order, as the advertisement agency is giving it to the broadcasting house, the release order. It is a sort of written text requesting the advertisement to be broadcast at certain time and at this cost. The cost is written on this piece of paper because they call release order. And how do they appear then on once the advertisement has been accepted after going through the quality of the product and all those things which are acceptable to a broadcasting house? Once it is done, then what next is seen what the client, the manufacturer, or the person behind, or the company behind the advertisement wants, which way it should appear. There are many ways. We will be talking them one by one. Now, one is integrated. An integrated advertisement is that you make the advertisement appear as a part of the program. It is simply integrated with the program. And as the program goes, it becomes a synonym with the program, because every time you have a program, you have this advertisement very well, as part and parcel. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پروگرام ہی کا حصہ بن کے رہ گیا ہے، اتنا زیادہ وہ اس کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں کسی پروگرام کے ساتھ. دس ون وے. اٹ ڈپینڈس، اگین اٹ ڈپینڈس آن دا کلائنٹ، دا کمپنی، جو مینوفیکچرر ہے اس کا، کہ وہ کس طرح سے چاہتے ہیں اس کو کہ یہ اس طریقے سے. اوبیسلی اس قسم کی ارینجمنٹ کی جو کاسٹ ہے اٹ از little more. Then there are obviously non-integrated advertisements. Well, this means you may announce these publicity pieces of broadcast advertisements in between programs. ابھی ایک پروگرام جو ہے
جیسے ابھی ایک پروگرام تھا عورتوں کے لیے، ایک پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب دوسرا پروگرام جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک پروگرام شروع ہونے، درمیان میں تھوڑا سا گیپ آ گیا ہے. اس گیپ میں آپ ایک سے زیادہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، 7 8 9 10، اٹ ڈپینڈس دا اویلیبلٹی آف ٹائم ان بٹوین 2 پروگرامس. اس کے دوران آپ ایڈس جو ہیں وہ رن کرتے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہوں گے، آپ سنتے بھی ہوں گے. اٹس ویری کامن. نان انٹیگریٹڈ ایڈورٹیزمنٹ آر ویری کامن. ان کا نمبر بھی اسپیسیفک نہیں، جیسا ہم نے کہا کہ اویلیبلٹی آف ٹائم اینڈ اویلیبلٹی آف ایڈس بوتھ ورکس. اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ زیادہ بھی رن کر دیتے ہیں، لیکن ٹائم کی لمیٹیشن ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وی کین ہیو اونلی 2 or 3. بٹ دیر از آلویز اے لمٹ. اٹس ناٹ انلمیٹڈ آل دا ٹائم. I mean, you have to run the next program. You can take a liberty for 10 seconds, 20. So you have to run a program, next program, almost in time. So in between programs, if you are having these advertisements, it works. That is the second way of having your. Then is the trailer. The client says, run trailer of this publicity. Now trailer mean a small part of a major advertising campaign or advertising piece, a very small piece run time to time. And sometimes you run, and during the campaign you run the major advertisement as well. But you simply make a 5 second, 10 second, 7 second a trailer. And at a later stage you may have half a minute or more than half a minute full advertisement. And then a word is very popular, that is spot. Spot means now you are booking a place for your advertisement, a given time. You have chosen a time. At this time, for instance, you say 1:15 پہ اور 1:20 کے درمیان ہمارا یہ اشتہار جو ہے یہ آپ نے 2 دفعہ اس کو رن کرنا. واٹ ہیپن، یو ہیو بکڈ اے اسپاٹ. آپ نے یہ کہا کہ اوکے ان بٹوین پروگرام، جیسے نان انٹیگریٹڈ پروڈکٹ ہے اس میں بھی جو تیسرا ایڈ ہوا کرے وہ ہمارا ہوا کرے. اگر تیسرا ایڈ آ رہا ہے تو وہ پھر ہمارا ہوگا. ایک اسپاٹ جو ہے آپ ایک کر لیتے ہیں. ایکچولی ٹرم ہیز کم فرام نیوز پیپرس. اخبار میں بھی آپ جب ایڈ دیتے ہیں، دیکھیے بہت سارے فیچرز ایسے ہیں جو میڈیا کے، پرنٹ کے ہوں یا الیکٹرانک کی ہوں یا ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی ہوں کنسرننگ ود براڈ کاسٹنگ اور پرنٹ. سم آف دی کریکٹرسٹکس اینڈ فیچرز آر کامن. اخبار میں بھی آپ ایک اسپاٹ جو ہے وہ بک کر لیتے ہیں، اسپاٹ ایڈ. آپ اس کو بک کر لیتے ہیں کہ یہ ایڈ جو ہے یہ پیج نمبر 5 پہ لوئر ہاف میں پہلے 3 کالم میں آنی چاہیے. بالکل اسی طرح کی ایک پلیسمنٹ آپ جو ہے وہ کر لیتے ہیں ریڈیو کے لیے، اینڈ فار دیٹ میٹر ٹی وی کے لیے بھی. آپ ایک ایسی ارینجمنٹ جو ہے وہ ان کی کر لیتے ہیں. اور اس طرح اسپاٹ بک کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بہت اس میں نہ تو اس کی مانیٹرنگ کا کوئی پرابلم رہتا ہے. آپ سمپلی ایک صاحب جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں جی 2:15 پہ ہمارا اسپاٹ تھا، چلنا تھا، وہ آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا، اینڈ دس سمپلی ٹک مارک کہ اٹ از اوکے ڈن. سی the whole thing has to be done in a very professional manner. اور اگر 5 اسپاٹ بک کیے ہوئے ہیں پورے دن میں یا پورے ہفتے میں 10 اسپاٹ ہیں تو اٹ از ایزی ٹو مانیٹر اور اس کا کوئی ایفیکٹ بھی آتا ہے. جیسے فار انسٹنس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبروں سے پہلے، نیوز ریل سے پہلے، خبر نامے سے پہلے ہمارا یہ ایڈ آنا چاہیے. اف دے ڈو اٹ ریگولرلی اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ اور طرح سے ہوگا، اس کا جو رسپانس ملے گا ان کا وہ اور طرح کا ہوگا. یہ اٹ آل از بیسڈ آن دیئر اسٹڈیز. جیسا ہم نے کہا پچھلی ٹاک میں، براڈ کاسٹنگ ہاؤسز کے ساتھ ساتھ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے بھی آڈینس انالیسز سیلس بنائے ہوئے. ایوری تھنگ از ریسرچ دیز ڈیز. ایک چیز کے اوپر کہ کون سے اسپاٹ پہ چلے گا تو اس کا زیادہ رسپانس ہے. مارننگ کے اسپاٹس لے لیں تو اچھا ہے، چھٹی والے دن کے اسپاٹس لے لیں.
سنڈے کو اگر یہ اسپاٹس مل جائیں تو کیسے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 11 بجے تک اشتہار دینے کا فائدے کو نہیں، لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں. اٹ آل از بیسڈ آن دیئر اسٹڈیز، کہ ان کی اسٹڈی کیا کہتی کہ جو ان کا ٹارگیٹ آڈین ہے. فار انسٹنس ان کا ٹارگیٹ آڈین وہ ہے جو سونے والے گروپ میں ہے ہی نہیں، تو اس پروڈکٹ کے لیے اسپاٹ ارلی مارننگ بھی بک کیا جا سکتا ہے. یہ ہر چیز اپنے مقام پہ رکھنے کے بعد ہی اس کا جو ہے وہ بینیفٹ آتا ہے، بیکاز اٹس اے کمرشیل تھنگ، سو لاٹ آف ریسرچ گوز. کیونکہ جن لوگوں نے پیسہ خرچنا ہے دے وانٹ اے فل رسپانس. اگر کسی کیمپین کا فائدہ نہ ہو تو اگین دے گو فار انالیسس کہ ہم نے یہ کیمپین رن کی ہے، اس کا اتنا ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہے. پھر دے چینج دا موڈ آف کیمپین، یا کچھ بھی چیز اس میں چینجز لانی ہے. ویل، انٹیگریٹڈ، نان انٹیگریٹڈ، ٹریلر، اسپاٹ، اینڈ ون تھنگ مور، دے کال اٹ ٹائم سگنل. آپ نے شاید کئی دفعہ نوٹس کیا ہو کہ چلتے چلتے پروگرام جو ہیں ان میں آواز آنی شروع ہو گئی ہے، ٹک 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 ٹک. یہ جو ٹک 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 کی ساؤنڈ ہے، اس میں کیا ہے جی؟ 12 بج گئے، 11:30 بج گئے، 1 بج گئے، کوئی بھی ایسا ٹائم وہ ٹائم آ گیا تو اس ٹائم کے اوپر ان کا کوئی ایڈ آ جائے گا ایک ٹائم سگنل کے ساتھ. آج کل اٹ از گیٹنگ لٹل کامن کہ ایک ٹائم سگنل کے ساتھ اس کا جو ہے ایڈ آئے گا. وہ چاہے وہ بعض اوقات تو جو میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو زیادہ نوٹس کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو تھوڑی سی امبیرسمنٹ بھی ہو جاتی ہے. امبیرسمنٹ ان دا سینس کہ آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ڈرامے کے دوران ہی 7:45 بج گئے. اب 7:45 پہ ٹائم سگنل کا ایڈ لگا ہوا ہے. اس وقت ڈرامہ اپنی کس پیک پہ ہے اور آپ کتنے اس میں محو ہوئے ہیں، irrespective of all those things. کیا ہوگا؟ وہ بالکل ڈرامہ کٹ ہو جائے گا، وہ فیڈ آؤٹ بھی نہیں ہوگا آہستہ سے، بالکل کٹ ہو جائے گا، اور وہ 3-4 سیکنڈ کے لیے پھر وہی ٹک 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 ٹک، اور پھر اس پروڈکٹ کا ایڈ آ جائے گا. It goes well or not, but this is to be seen. It varies, it is very subjective. جو اس طرح سے ایڈ رن کرتے ہیں, they must have done a lot of research because they are not wasting their money. For some people, it may be an interruption because their attraction or their enthusiasm of watching the play اور جو بھی چیز وہ دیکھ رہے ہیں اس کو اس نے ڈسٹرب کیا ہے. لیکن فار دی ایڈورٹائزنگ پیپل, آئی ٹیل یو, اس میں بہت ساری ریسرچ انوالوڈ ہے کہ اس کا جو اوور آل رسپانس ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے. اسی لیے دے گو فار دس, دے اسپینڈ منی فار ڈوئنگ سو. اسپاٹ کا اس کے علاوہ کچھ لوگ اور طریقے سے بھی اس کو کرتے ہیں اپنے ایڈس کے لیے. جیسے اگر کسی وقت کوئی کسی اسٹیشن سے ویدر رپورٹ آنی ہے اور ان کی جو پروڈکٹ ہے دیٹ از کنسرننگ دی میٹرولوجیکل ایکٹیویٹیز, ویدر سے ریلیٹڈ ان کی کوئی پروڈکٹ ہے اس قسم کی, تو دے وڈ پریفر کہ جب ویدر رپورٹ آنے لگے تو وہ اس وقت ان کا ایڈ جو ہے وہ ریڈیو پہ آ جائے یا ٹی وی پہ آ جائے, دونوں براڈ کاسٹ ایک ایریا سے ہیں, اس کے اوپر وہ ان کا ایڈ اس وقت آ جائے. اسی طرح اور بھی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں اسپورٹس کی ہیں. مثلا اسپورٹس کی مینوفیکچرنگ تو آج کل بہت زیادہ ہے. اسپورٹس گوڈز جو ہیں پاکستان کے, تو اسپورٹس کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ از ویری سائزیبل. اور فٹ بال کی تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ورلڈ کپ میں پاکستان کا بنایا ہوا فٹ بال جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا پاکستان کا جو کوالٹیٹیو ایج ہے. وی ہیو اے گریٹ کوالٹیٹیو ایج ان دی پروڈکشن آف اسپورٹس گوڈس. If our football, if the football made in Pakistan is used in the finals of a football World Cup, is something to be noticed and it's great. جب اس قسم کے ایڈ آتے ہیں یا اسپورٹس کا کوئی پروگرام آنا ہے, تو جو اسپورٹس گڈس کے مینوفیکچررز ہیں they feel it will be more beneficial for them if their publicity matter is aired at the time
when some sporting event is going to be broadcast. جیسے کرکٹ میچ ہے تو اس سے ریلیٹڈ یا اسپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے, دے تھنک کہ اس وقت زیادہ یہ موضوع ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا جائے, تو اٹ وڈ ہیو مور رسپانس فرام اٹ ڈز. ریسرچ جو ہے ابھی تک وہ بھی ایسا کرتی ہے کہ ایسا اگر ہو تو اٹ ورکس اینڈ اٹ ہیلپس ان دی پروموشن آف دی پرپزز جس کے لیے اس کو وہ کیا گیا ہے. اسٹوڈنٹس, یہ تو تھے مختلف طریقے جس میں آپ ایک ایڈ جو ہے وہ ریڈیو کے اوپر اس کو ٹیکنیکل طریقہ جو اس کا اس کو ایڈ کو دینے کا. ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ ایک رینڈم آپ کا ایک آدمی ایڈ لے کے جاؤ اور کہ جی ہمارا ایڈ جو ہے وہ ریڈیو پہ آ جائے کل. ایسا نہیں. از آل ویری سسٹمیٹک. یو ہیو ٹو ڈو اٹ اکارڈنگ ٹو دی سسٹم جو اس وقت جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور آپ کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بھی جائیں گے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ چیز رکھ دیں گے کہ آپ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ آپ کا ایڈ آئے, انٹیگریٹڈ فارم میں آ جائے, نان انٹیگریٹڈ میں آ جائے. یو سمپلی وانٹ ٹو رن اے ٹریلر, اے سمپل اناؤنسمنٹ سم ٹائم ان بٹوین پروگرامس, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ٹائم سگنل کے حساب سے ہے یا اسپورٹنگ ایونٹ کے ساتھ ہے. سو یو سی اٹ از آل in I would not say in a very mathematical form, but it is quite in a system. رینڈم نہیں ہے. رینڈم کی بھی ایک گنجائش ہے کہ کبھی کبھار کوئی ایڈ آنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ایسی گنجائش بن جاتی ہے. لیکن اف یو آر اے ریگولر ایڈورٹائزر, اف یو وانٹ اے ریگولر ایڈورٹیزمنٹ فار یور پروڈکٹس, پھر آپ کو اس میں سے کچھ ایک ایسا علاقہ جو ہے وہ چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے یو ہیو ٹو فالو اٹ. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ایڈ کو بنانے کا جو مرحلہ ہے وہ کیسا ہے. ایڈ کے بارے میں بات کرنا تو بہت آسان ہے. ایڈ بن گیا, ایڈ ریڈیو پہ کیسے آئے گا, جگہ اس کے لیے بک ہو جائے گی, ہاؤ دا منی وڈ ایکسچینج ہینڈس, پیسے آئیں گے یا پیسے ہوں گے, یہ ساری باتیں تو ٹھیک. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف براڈ کاسٹنگ اینڈ اسٹڈنگ دس سبجیکٹ آف ایڈورٹائزنگ, we need to have a look on this topic, how to create ads. ایڈس کو جیسا ہم نے شروع میں کہا کہ ایڈس کو کریٹ کرنا اور ایڈس کو بنانا یہ کوئی بہت آسان کام نہیں. اٹس ویری ہائیلی اسپیشلائزڈ جاب. اس کو الگ الگ کیٹیگریز ہیں, اسپیشلائزیشن کا ہے. اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک دو لوگ مل کے ایک ایڈ جو ہے وہ سارے بنا لیں, ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. بالکل اسپیشلائز جاب ہے. جیسا ہم نے پچھلی ٹاک میں بھی تھوڑا سا آپ سے ذکر کیا تھا, اس کے اسکرپٹ رائٹرز الگ ہیں. اس طرح سے الگ ہیں کہ موسٹ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو آپ سمجھ لیں کہ اوسط درجے کی یا اوسط سے ذرا اوپر درجے کی جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں, اینڈ دیر آر کوائٹ اے فیو ان پاکستان. آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں آپ کو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ملیں گی, رجسٹرڈ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز. بہت ایک ہیوج نیٹ ورک ہے ایڈورٹائزمنٹ سیکٹر کا. ان کمپنیز کے پاس اسپیشلسٹ اسکرپٹ رائٹر ہوں گے. ان کا کام صرف اشتہاروں کے اسکرپٹ لکھنا ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرامے کے اسکرپٹ لکھیں یا وہ کوئی اور اس طرح کے اسکرپٹ لکھیں. نہیں, دے اسپیشلائز. بہت تھوڑی لائنز, 3, 4, 5 لائنز میں آپ نے اس پوری کانسیپٹ کو جو کلائنٹ آپ کو بیٹھ کے 1 گھنٹے میں بتا رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ اس طرح سے ہو جائے, اس طرح کا معاملہ ہو جائے, وہ 1 گھنٹہ اپنے کلائنٹ کے پاس بیٹھ کے, زیادہ ہو سکتا ہے پورا دن گزار لیا ہو کلائنٹ آپ کو سمجھانے میں کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا. اب اسکرپٹ رائٹر نے اس ساری چیز کو 4, 5, 6 لائنز میں لکھنا ہے. ویری اسپیشلائزڈ جاب. اور پھر آپ نے اس کو اس کی اپروول لینی ہے کلائنٹ سے, آپ نے کلائنٹ کو دکھانا ہے اس کے اپروول. اسی طرح جو ڈائریکٹرس ہیں ایڈز بنانے کے سلسلے میں, ایڈز کی نیچر کے بارے میں تو ابھی ہم بات کریں گے. ایڈز بنانے کے جو ڈائریکٹرس ہیں دے آر a little different from ریڈیو پروگرام, یوزل ریڈیو پروگرام, جیسے ٹاک شوز ہیں, جیسے ڈاکومنٹریز ہیں.
ڈراماز ہیں, میوزیکل پروگرام, تو بے شمار خبریں ہیں, کرنٹ افیئرس کے بہت سارے, جو ان ساروں کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جو ڈائریکٹرز ہیں وہ بالکل ایک اسپیشلائز جاب ہے. اگین انہیں ایک بہت بڑی کانسیپٹ کو فیو سیکنڈس میں, دیکھیے جو آدمی ریڈیو ڈرامہ ڈائریکٹ کر رہا ہے اس کے پاس تو خاصا ٹائم ہے, آدھا گھنٹہ ہے, پونا گھنٹہ ہے, 25 منٹ ہیں, اور یا اس سے بھی زیادہ. پہلے تو بڑے لمبے لمبے عرصے کے ڈرامے آتے تھے, شاید آپ کو اتفاق نہیں ہوا ہوگا سننے, 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے کے ڈرامے وہ آ رہے ہیں, قسطوں میں ڈرامے آ رہے ہیں. ان کے لیے ڈائریکٹر کے پاس بڑی اسپیس ہے, کوئی لائن ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے, کوئی میوزک انسرشن زیادہ ہو جائے یا پوز آ جائے, کچھ ایسا. ایڈورٹیزمنٹ میں جو ڈائریکٹر ہے اس کے پاس ٹائم بہت ہی کم, 10 سیکنڈ, 15 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, 25 سیکنڈ. نارمل ایڈ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اٹ مے بی اینی لینتھ, لیکن ایک جو نارمل ایڈ آپ دیکھتے ہیں وہ 10 سے 20 سیکنڈ کے درمیان کا ہے. اب اس کے اندر اتنے سین ہیں, اگر ریڈیو کے لیے تو اتنی آوازیں, اور اس میں وہ سارا کنوے کرنا ہے آپ نے, اس کا ایسنس کہ لوگ اس کو سنیں اور وہ یہ محسوس کریں کہ انہیں یہ پروڈکٹ خریدنی ہے. آفاز کی ڈائریکٹرز کا وہاں پہ یہ ہے. اچھا, اسی طرح جو ریکارڈنگ ایکوپمنٹ ہے, آرڈینری ریکارڈنگ ایکوپمنٹ نہیں ہے. جو زیادہ تر جو ہماری ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں, اگر آپ ان کے پاس جا کے ریکارڈنگ ایکوپمنٹ دیکھیں تو آپ کو کوئی بہت اچھا نہیں ہونا چاہیے. shouldn't be any big surprise for anybody. ان کے پاس جو ریکارڈنگ ایکوپمنٹ ہوتا ہے وہ بعض اوقات براڈ کاسٹنگ ہاؤسز سے لیٹسٹ ہوتا ہے. ممکن ہے کہ کسی ٹی وی چینل پہ اس طرح کا ایکوپمنٹ نہ ہو جتنا کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے پاس ہو, بیکاز یس اٹس منی میٹر. ایڈورٹائزنگ ایجنسی مینس بزنس. ایک براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے لیے تو پھر تھوڑے سے اور ایریاز ہو سکتے ہیں کہ نیوز دینی ہے, انفارمیشن دینی ہے, ایجوکیشن کرنی ہے, اور اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں, اور پیسے بھی کمانے. لیکن ایڈورٹائزنگ ایجنسی تو ایک پیور کمرشل انٹرپرائز ہے. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ کیا کریں کہ جس سے وہ انہیں کچھ پیسے حاصل ہوں. اٹس اے پیور کمرشل. اسی وجہ سے دے ڈو ناٹ کمپرومائز آن دیز تھنگس. ایکوپمنٹ, ان کی یہ خواہش ہے کہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ بہت ہائی کوالٹی ایکوپمنٹ ہو, کاسٹلی ہو, جیسے بھی. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, اور جب ایک ایڈ پیپر کے اوپر تیار ہو جاتا ہے کہ یہ ایڈ اس طرح سے ہوگا, یہ 4 لائنیں ہیں, یہ 5 لائنیں ہیں, مختلف پرفارمرز جو ہیں وہ سیٹ ہو گئے سارے. پھر ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے ریڈیو پہ ایک اشتہار سنا اور آپ نے سنا کہ ان کو اکٹھے کر دیا اور اشتہار بن گیا. نو, پھر ان کی ریہرسلز ہوتی ہیں. اب کوئی پرفارمر ہے جس کو ایک جملہ آہستہ کہنے کی عادت ہے, وہ بڑے آرام سے اس کو کہہ دیتے ہیں. ریکوائرمنٹ, پہلی ریکوائرمنٹ ریڈیو کا اشتہار بنانے کی یہ ہے کہ جو پرفارمر ہے اس کی جو اسپیچ کی ڈلیوری ہے اس کی اسپیڈ پہ آپ زیادہ کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں. اگر آپ کوئی بات 3 سیکنڈ میں کہہ سکتے ہیں تو آپ بس 3 سیکنڈ ہی میں آپ اس کو کہیں گے. آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو 5 سیکنڈ تک یا آرام سے اس کو, ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ اس کو اور سکویز کر سکیں اینڈ اسٹل اٹ از آڈیبل اینڈ اس کو آپ پرسیو بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس تک چلے جائیے. آپ نے کئی دفعہ اشتہاروں میں دیکھا, کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دوڑ رہا ہے, بات کہتے کہتے کوئی شخص جو ہے وہ اس نے ابھی جملہ شروع کیا, ابھی ختم کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی اشتہاروں میں اس کا سہارا لیا جاتا ہے کہ اس کو منیمائز کر دیا جائے جتنا پاسبل ہے کہ کم سے کم ٹائم میں, بیکاز یو آر پیئنگ فار ایوری سیکنڈ. آپ سوچئے اگر کوئی اشتہار 10 سیکنڈ کا ہے اور اگر کوئی اشتہار
15 سیکنڈ کا ہے. اپیرنٹلی تو یہ 5 سیکنڈ کی بات ہے, وچ مینس عام زندگی میں تو کوئی بات ہی نہیں. لیکن اگر آپ ان کے ریٹ دیکھیں اگر پر سیکنڈ کے لحاظ سے, اور اگر وہ اشتہار دن میں 5 دفعہ چلنا ہے اور ہفتے میں وہ اشتہار اتنی دفعہ چلنا ہے اور مہینے میں اتنی دفعہ چلنا ہے, تو وہ 5 سیکنڈ اس اشتہار کے would means crores of rupees. لہذا ایک اشتہار بننے کے بعد اس کی پریکٹس ہے, یعنی اس کی تیاری کے بعد اس کی پریکٹس ہے, اس کی اتنی ریہرسل ہوتی ہے کہ اس کو کسی منیمم ٹائم پیکج میں کیا جائے. اگر 12 کی جگہ 10 سیکنڈ میں وہ اشتہار بنانا ممکن ہے تو وہ بنا لیا جائے, بیکاز اٹ وڈ سیو لاٹ آف منی. کسی طریقے سے اس کو کم سے کم اشتہار یوں بنایا جاتا ہے کہ اس سے کم ٹائم میں یہ ممکن بھی نہیں تھا. اس کمپیکٹ اشتہار کو لے کر تو پھر جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ایڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اسٹوڈنٹ اس کے بعد جب یہ بات ہو جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ, ایڈ بنانے کے 2-3 ایریاز جو ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں. آپ نے شاید کبھی کانشیسلی اس کو نہیں نوٹس کیا, بٹ ناؤ وی وڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ دس, کہ اشتہار جب ہم بناتے ہیں تو اس کے کچھ ایریاز جو ہیں وہ بڑے ڈیفائنڈ ہیں. جیسے نمبر 1 اسٹریٹ اناؤنسمنٹ. اشتہار بہت سیدھا سادہ سا ہوگا. ہماری دکان جو ہے وہ مال روڈ پہ مسجد شہداء کے پاس ہے, آپ آئیے اور چیزیں خریدیے. اسٹریٹ فارورڈ ایڈ آ گیا, ایک لائن آ گئی, اس میں آ گئی. ہماری دکان جو ہے وہ قصہ خانی بازار میں ہے, آپ آئیے اور یہ چیز خریدیے. ختم. راجہ بازار تشریف لائیے, ہماری دکان پہ آئیے, آپ چلے گئے, آپ نے چیز خریدی. اسٹریٹ اناؤنسمنٹ, سیدھی سیدھی سی ایک پبلسٹی. ایک ہی آدمی آیا, اس نے اناؤنسمنٹ کر دی, 5 سیکنڈ میں اشتہار ہو گیا. اس طرح سے. دوسرا ایریا جو بہت استعمال ہوتا ہے وہ ہے ٹو ڈرامیٹائز سم تھنگ, اور اس میں ایک پبلسٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہو, اس کو ڈراماٹائز کر کے. آپ نے بہت دفعہ عام طور پہ ٹی وی کے اوپر یہ زیادہ ہے, لیکن ریڈیو پہ بھی آپ اس کے ڈرامے کا افیکٹ محسوس کر سکتے ہیں. ڈراماٹائز ہم نے بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ کسی ایونٹ کو اس کو زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ایریے میں لے جانا از ٹو ڈراماٹائز سم تھنگ. اب وہ اس کو ڈراماٹائز کر دیں گے, جیسے بالکل ڈرامے کی طرح ہوتا ہے. جیسے جو ہی اشتہار شروع ہوا, کوئی فون کی گھنٹی بجی, آپ نے فون اٹھایا, آپ نے پوچھا جی کیا ہوا, آپ کی اب فیشیل ایکسپریشن یا آواز کا اتار چڑھاؤ اس کو ایک ڈرامائی تاثر دے گا. اچھا, او ہو, اچھا ٹھیک ہے. تو سنا آپ نے ہمارے ٹیلی فون کا فائدہ, آواز کتنی اچھی آتی, سارٹ آف. آپ اس پروڈکٹ کو تھوڑا سا ڈراماٹائز کر کے اس کو کرتے ہیں, زیادہ تر ایسا اٹریکٹ کرتے ہیں. ایک اور ایریا جو ڈائلاگ بیسڈ ہے کہ آپ کچھ کریکٹر بناتے ہیں, کوئی بچہ ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی ینگ ہے, کوئی عورت ہے, ایک مرد ہے, آپ ان کے کچھ کریکٹرز بناتے ہیں اور آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس سے ریلیونٹ بات ان کے تھرو کرتے ہیں. جیسے کوئی بینکس کے بارے میں ہے, کوئی اور یوٹیلیٹی کی چیز ہے اس کے بارے میں, کوئی فرنیچر کے بارے میں ہے, کوئی ریڈیو ٹی وی کے بارے میں ہے, کوئی اور چیزوں کے بارے میں ہے. اس قسم کے وہ اس میں 2-3 کریکٹرز کی ڈائلاگ کا ایکسچینج ہوتا ہے. دے آر ناٹ سنگل پرسن ایڈورٹیزمنٹس, اس میں 2-3 لوگ ڈائلاگ ایکسچینج کرتے ہیں اور اس ایکسچینج میں دے کمیونیکیٹ دی پروڈکٹ. جیسے کوئی کسی موبائل فون کا ہے, وہ کہتے آپ کے پاس کون سا موبائل فون ہے, میرے پاس ہے یہ والا, وہ یہ تو اس کی تو آواز نہیں ٹھیک, وہ ہو اور اس میں یہ نہیں ہے, اچھا آپ میرے والا یوز کر رہے ہیں, یہ کون سا ہے, یہ وہی والا ہے جس کا اشتہار ہے. ڈائلاگ کی بیسس پہ کرتی. ایک اور چیز جو ہے وہ بچوں میں بہت پاپولر ہے, بڑے بھی انجوائے کرتے ہیں, بتاتے نہیں وہ اور بات ہے, لیکن بچے اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. وہ کیا, فنی ایڈ, کامیڈی بیسڈ. آپ اشتہار دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آ جاتی, کوئی ایسی جوک ہو گئی ہے, کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہے, کوئی کسی نے ایسی بات کر دی ہے, کوئی بچہ نے ایسی حرکت کر دی ہے, کامیڈی بیسڈ آپ کو ہنسی کے لیے, اور پھر اس کے ساتھ ہی اس پروڈکٹ کا وہ ایریا ہے.
ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کہ یہ ایریا ہے میس کمیونیکیشن کا، اور ایڈورٹیزمنٹس چونکہ میس کمیونیکیشن کے ایریا میں آ رہے ہیں، ہم ایڈورٹیزمنٹس کو مختلف زاویوں سے، مختلف حوالوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا ہم نے کہا کہ ہمارے پاس صرف ایک دو دفعہ یہ چانس ہے ٹاک کرنے کا اس کے اوپر، ادروائز از اے ہیوج ایریا، بہت زیادہ اس کے اوپر تو کتابیں بھی بہت ہیں اور ایک پورے کورسز بھی ہیں، کریڈٹ کورسز ہیں اس کے اوپر. بٹ ہم اپنے اس لمیٹیشن میں جو براڈ کاسٹنگ کے سینس میں اس کو ہم دیکھنے آ رہے ہیں، جو ہمیں جس کو ہم لوگ انکاؤنٹر کرتے ہیں، جن چیزوں کو جن زاویوں سے کرتے ہیں، اسی حوالے سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. وی آر ہیئر ان دی ایریا کہ ایڈز کی جو ہے وہ ٹائپس کس طرح کی ہو سکتی ہیں. جیسے اسٹیٹ اناؤنسمنٹس میں ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ڈراماٹائز آپ کر لیتے ہیں کسی سچویشن کو اور اس میں پھر اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈائلاگ بیسڈ کرتے ہیں، فنی ایڈ آپ بنا لیتے ہیں، اس میں کامیڈی کا ایلیمنٹ ہو جاتا ہے. پھر ایڈز ریڈیو کے لیے خاص طور پہ ساؤنڈ ایفیکٹ بیسڈ ہوتے ہیں، خاص قسم کا ساؤنڈ ایفیکٹ دیا جاتا ہے ان میں. اس اشتہار کی یہ آپ سمجھیے کہ ایک ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں کہ اس میں وہ اشتہار جانا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ اس میں ایک خاص ساؤنڈ ایفیکٹ ہے. جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ساؤنڈ ایفیکٹ کے اس طرح کے ایڈ جو ہیں بعض اوقات آپ ان کو خود بھی گا بھی رہے ہوتے ہیں، اس میں اس طرح سے ساؤنڈ ایفیکٹ دیا جاتا ہے، یو فیل لائک اس کو سننا. اکاسٹیکل ایفیکٹ، اکاسٹیکل مینس ساؤنڈ کے حوالے سے آپ جو آواز ہے نا اس کو میں ڈسٹارٹ تو نہیں کہوں گا، لیکن آواز کو آپ کوئی اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں. جیسے آپ نے مائک کے اوپر، یہ مائک ہے تو مائک کے اوپر کوئی فلٹر لگا لیا، جیسے کوئی گلا صاف کرنے والی گولی ہے اس کا ایڈ ہے تو وہ آواز ہی نہیں نکل رہی گلے میں سے، تو اس نے کہا یار یہ والی گولی کھائیے نا آپ کی آواز نکلے گی. تو وہ اس طرح کے ایفیکٹس دے دینا اس کو ساؤنڈ کے لیے. جیسے ایکو، آواز میں ایکو دے دی جاتی ہے. ایکو چیمبر ایک آپ کو ہم نے ذکر کیا تھا، ایک ٹرمینالوجی میں آیا تھا ایکو چیمبر، سب مائک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ایک بہت پاپولر ورڈ ہے ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا میں، جنگل. آپ نے سنا ہوگا اس کا جنگل بنا لیں. ویل واٹ از اے جنگل؟ اٹس اے اسمال شارٹ لٹل سانگ. آپ پورے اس اشتہار کو ایک چھوٹے سے نغمے کی شکل میں بنا لیتے ہیں، بہت ایک پاپولر سی کسی ٹون میں اس کو ایسا کر لیتے ہیں، اس کو اس طرح کا ردم کر لیتے ہیں کہ وہ بہت ہی پاپولر ہو جاتا ہے. اور اس کو بھی آپ بہت سارے ایڈ ایسی ہیں، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی پروڈکٹ ایسی ہیں جس میں سارے کا سارا ایڈ ہی جو ہے وہ ایک گانے کی شکل میں ہی تھا. وہ شروع ہی گانے کی شکل سے، وہ اینڈ تک گانے کی شکل میں ہی رہا. چھوٹا سا ایک اس کا آپ ایک جنگل بنا لیتے ہیں شعر کی شکل میں. آپ اگر آپ اس کو ایک نغمے کی شکل میں نہیں بناتے تو ورس فارم میں بنا لیتے ہیں. جیسے ایک کسی نے ایک مصرع کہا، پھر اگلے نے اس سے ایک اور مصرع کہا، پھر کسی اور نے ایک مصرع کہا، تو اس طرح ایک اس کو ایک ردم ساؤنڈ کا آپ اس کو کریٹ کر لیتے ہیں. تو اس طرح آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس کا جو ہے وہ ایڈ بنا لیتے ہیں. اب اس میں اسٹوڈنٹس ایک بات اور جو نئی چیز آ رہی ہے ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں، نئی چیز بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن کوئی بہت پرانی نہیں ہے. وہ ہے اسپانسرشپ. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کی دنیا کا یہ لفظ ہے اسپانسر. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ ایک براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے اٹیچ ہیں اور آپ نے کوئی پروگرام بنایا ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس کے لیے کچھ کمرشلز چاہیے اس پروگرام کے لیے، بیکاز یو آلسو نیڈ منی براڈ کاسٹنگ ہاؤس پہ. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی اشتہار ڈھونڈنا شروع کر دیں اور لوگوں سے کہیں کہ بھئی یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، کچھ کسی نے اشتہار کا کرنا ہے تو کریں. اس کوائٹ ٹیڈیس کیمپین. آج کل چونکہ کارپوریٹ سیکٹر اس طرح کی شیپ لے رہا ہے کہ بڑے بڑے مینوفیکچرر آف پروڈکٹس جو ہیں وہ اس طرح اویلیبل ہیں. اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں who are very keen in certain programs. تو آپ انہی کو ہی اپروچ کرتے ہیں، 2 3 4 5 کو. اس سے کیا ہوتا ہے
کہ آپ اپنے پروگرام کے لیے ایک پبلسٹی کا، ایک اشتہار کا ایک کلائنٹ آپ ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے اس قسم کے 15 پروگرام ہوں گے یا 13 پروگرام ہوں گے. 13 پروگرام کا عام طور پہ چلتے کوارٹرلی بیسس پہ پروگرام ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ 13 پروگرام ہوں گے، تو آپ ان سارے 13 پروگرام میں ایک پیکج ڈیل کر لیں. بزنس بھی آسان، ان کا کام بھی آسان، سب کا کام آسان. اسی کہتے ہیں کہ اسپانسرشپ ڈھونڈنا، کہ آپ نے ایک پروگرام کے لیے کوئی ڈرامہ ہے آپ نے ٹی وی پہ بنایا یا ریڈیو پہ بنایا، اس کے لیے آپ نے ایک اسپانسر سے بات کر لی، اسپانسر مل گیا، سارا ایشو آپ کا سیٹل ہو گیا، ان کے لیے بھی آسان ہو گیا. اسپانسرشپ کا ایک کانسیپٹ ہے. بعض اوقات آپ ایک یا دو کلائنٹ لے لیتے ہیں، جیسے آپ نوٹس کریں گے کہ کوئی کرکٹ میچ ہے تو اس دوران وہ کہیں گے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کیا ہے 1 2 3 4. مطلب یہ کہ آپ کو 1 2 3 4 جتنے بھی اسپانسرز جو ہیں وہ اس کے مل گئے. اب اس کا کیا ہوا؟ اب اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ نہ تو آپ کو زیادہ اسپانسرز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے یہ اشتہار دیے انہیں بھی یقین ہو گیا کہ بس اب اس پروگرام کے لیے ہمارے اشتہار ہوں گے اور کسی کا نہیں ہوگا. اٹ ورکس بوتھ ویز ایز وی ہیو بین ٹاکنگ دیٹ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اٹ مسٹ بی ورکنگ ان دی انٹرسٹ آف آل دا اسٹیک ہولڈرز. اٹ ورکس. اسپانسر کہو گے ایک ایریا اسٹوڈنٹس اب ایسا آ گیا ہے سامنے جو اب میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ قابل تشویش ہے، لیکن چونکہ یہ ہے اس لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. مطلب یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، اور وہ ہے اشتہاروں کا خبروں میں آنا. اچھے دن تھے، پرانے دن تھے، یا کیسے میں اس کو ڈیفائن کروں کہ جب خبریں شروع ہوئیں تو وہ صرف خبریں ہوئیں اور اس میں کوئی اشتہار کا عنصر نہیں آیا. مگر اب ہم یہ کیا نوٹس کر رہے ہیں کہ جو مختلف ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں براڈ کاسٹنگ کے ایریا میں، اس میں یہ ہے کہ جو خبروں کی دنیا ہے اس کے اندر بھی اشتہار کی آمد ہو گئی ہے. آپ نے ابھی ہیڈ لائن سنی، اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ خبریں، بڑی ظاہر ہے آپ خبریں بڑے اس سے سنتے ہیں کہ کیا خبر دنیا میں کیا ہو گیا، تو ابھی آپ اس میں ہی ہیں. خبر دیکھیں اب خبروں کی نوعیت بڑی مختلف ہوتی ہے. کہیں کچھ لوگ مر گئے ہیں، کہیں بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، کوئی جنگ ہو گئی ہے دنیا میں، کچھ اس قسم کی خبر ہے، کوئی افسوسناک خبر ہے یا کچھ اور. ابھی وہ خبر کے تاثر میں آپ ہیں کہ ایک اشتہار، بڑا ایک چلبلا سا اشتہار جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے آپ کے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کس طرح سے آئے گا؟ ویل آئی مین دس از اینی باڈیز گیس بٹ اگین اس سے ایک چیز تو جو میس قوم کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ اس میں سے آبزرو کرنا اور یہ کنکلوڈ کرنا ریلیٹیولی آسان ہے کہ کتنا کارپوریٹ سیکٹر کا پریشر آ چکا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ فار دی پرپزز آف پبلسٹی. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کی جو ایکسیس ہے میسز تک اور اس کا جو انفلوئنس ہے ان گیٹنگ دی ڈیزائرڈ ریزلٹ فار دا کلائنٹس، پبلسٹی کلائنٹس، وہ کتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ لائٹ وین میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ ڈریں اس وقت سے جب ہر خبر سے پہلے کوئی اشتہار آ جائے. ابھی اسٹوڈنٹس ایسی سچویشن نہیں آئے، لیکن اٹ اسپیکس اگین واٹ وی ہیو بین سیئنگ کہ دیر از اے پریشر آن الیکٹرانک میڈیا. اور بہت سائڈ سے بعض اوقات الیکٹرانک میڈیا کی خواہش بھی ہے بیکاز پیپل وانٹ ٹو ارن منی، اور اس میں ایک بیلنس جو ہے وہ کس طرح سے اسٹرائک ہوگا، ویل یہ کمنگ ڈیز جو ہے اٹ وڈ ڈیسائڈ. ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ جو مین نیوز ریل ہے اس میں اشتہار داخل ہو چکا ہے. آج کی حالت جو ہے بالکل وہ اس طرح سے ہے. فیوچر میں کیا ہوگا اٹ ول بی سین، دیکھیں گے. ہم لوگ تو میڈیا کے ہیں، ہمارا تو کام ہی یہ والا ہے. وی ٹاک اباؤٹ 1 or 2 terms and before we wind up this talk on advertisements, we were talking what we were talking last time. Well, it's up to you to remember. All the time I'm
telling you what we have been talking. This time you have to recall what last we were talking. Well, the term for the day is log. You see, it is log mean you have made a log for the program, log sheet. Log sheet آپ سمجھیے کہ کاغذ کی شیٹ ہے جس کے اوپر آپ پروگرام کا پورا ایک اسکیجول ورڈ اسکیجول اور شیڈیول ہاؤ ڈو یو سے آئی ووڈ بی ٹاکنگ سم ٹائم آن دیز تھنگس سم ٹائم دا اسکیجول آپ ایک اسکیجول بنا لیتے ہیں کہ پروگرام کب ہونا ہے کس نے کرنا ہے شفٹ میں کون سے لوگ ہیں آل لاگ شیٹ لاگ شیٹ کہاں پڑی ہوئی ہے لاگ شیٹ کو وہاں پہ لگا دیں دس از ہاؤ the word is said on the sets and in the broadcasting house اور جہاں پہ اس قسم کا کام ہونا ہو master control well this refers to a central control point جہاں سے آپ کسی ایک اسٹیشن کے اوپر بیٹھ کر آپ سارے ایریاز کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ فلان جگہ پہ کیا ہو رہا ہے فلان جگہ پہ کیا ہو رہا ہے you have a control at one point you call it a master control. It's very much obvious from the term as well. And that much for the day. I hope you are keeping in touch with all these things we are doing. It for the advertisements, we have spared only 2 sittings, and it's a huge subject. But I hope you would be learning something. It's very necessary to understand what this advertisement is for from the point of view of the broadcasting, because in the area of broadcasting, there is no way without advertisements. We have covered in a broader spectrum all those areas which are concerning between advertisements and broadcasting. Well, next time, next topic. Till then, Khuda Hafiz.